السلام ورحمۃ اللہ۔ شروع کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھنے کی تلقین اور حکم جاری کیا کہ جیسے اللہ تعالی نے اس کو اتارا ہے، اور پھر اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اس کی آیات پر، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کے کلام میں واضح تلقین اور دعوت ہے۔ قرآن پاک کو ایک مسلمان صحیح طور پر اسی وقت پڑھ سکتا ہے کہ جب اس کو اس طریقے اور ضابطے کا پتہ ہو جس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ سمجھ اسی وقت سکتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ میرے رب تعالی نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی قرآن پاک کے بنیادی حقوق کے اندر شامل ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت آسان کیا ہے۔ انسان اگر تھوڑی سی توجہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہت ساری آسانیاں کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے صحیح پڑھنا ہے، اس کے لیے
उम्मत के अहले इल्म ने, वो अगरचे बड़ा ही वसअत का हामिल है, लेकिन चूंकि उसका अल्लाह के कलाम के साथ ताल्लुक़ है इसलिए वो भी बहुत आसान है। तो अल्लाह के फजल करम से अपनी इस वीकली क्लास में कुरान पाक को सही पढ़ने में भी कोशा हैं और इसी तरह से कुरान पाक को समझने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन दोनों मकासद में कामयाबी अता फरमाए, फिर इसके मुताबिक अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए और इसी की दावत को अल्लाह हमें हर इंसान तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। इससे कबल हम तजवीद के कुछ असबाक पढ़ चुके हैं, जिसमें तजवीद की अहमियत क्या है, उसका हुक्म क्या है और उसके बगैर कुरान पाक पढ़ने का क्या हुक्म है कि अगर हम कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक ना पढ़ें तो बाज़ औक़ात पढ़ने वाला गुनहगार हो जाता है। और ये कोई मुश्किल इल्म नहीं है, इंतहाई आसान इल्म है। आपने सिर्फ करना ये है, जो हर्फ जहां से अदा होता है वहीं से अदा करना है और उसमें जो सिफत होनी चाहिए वो आपने पैदा कर देनी है। यानी आपने उसको बारीक करना है, आपने उसको मोटा करना है, बस ये वाली चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, तो आप इंशाअल्लाह कुरान पाक को सही पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। इससे कबल हमने चंद एक चीज़ों को पढ़ा। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा सबक है, दो हुरूफ हैं, उनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, पढ़ते वक़्त हमने हर हर्फ को मद्देनज़र रखना है कि इस हर्फ को मैंने अदा कैसे करना है। और ये हमारा दूसरा सेट है। इससे पहले हमने हमज़ा और आइन वाले सेट को पढ़ा था पिछले सबक में। उम्मीद है आपने याद रखा होगा और उसके मुताबिक ही तिलावत की होगी। कोशिश करना हमारा काम है और उस कोशिश में कामयाबी देना हमारे रब ताला का काम है, और हमारे अमल को कबूल करना भी ये हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का काम है। तो आइए आज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। ता और तौ ये दो हर्फ हैं, इनका सेट है। ता को हमने पढ़ना है तो कैसे, मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिख भी दिया है और आपके हाथ में जो पेपर हैं इनके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह वजाहत के साथ ये बातें, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए देखिए, ता और तौ। ये ता है हमारे सामने लिखी हुई। ता की आवाज़ को आपने हमेशा बारीक रखना है और इसके अंदर आपने झटका पैदा नहीं होने देना। ना आवाज़ को हिलाना है, ना झटका पैदा होने देना है, ना इसमें कोई तकल्लुफ पैदा करना है। वैसे ता बड़ी आसानी से हमारे लोग अदा कर लेते हैं, तौ भी होती है तो हम उसको ता ही पढ़ देते हैं क्योंकि ता पढ़ना आसान है। तौ में थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ती है और ये बात हम तकरीबन हर क्लास में जिक्र करते हैं। हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा, तो लाजमी सी बात है। अगर कोई कलिमा ता के साथ है, आप उसको तौ के साथ पढ़ दें, माना बदल जाएगा। कलिमा तौ के साथ है, आप ता पढ़ देंगे तो माना बदल जाएगा। तो ता को पढ़ना आसान होता है, इसको हमने पढ़ना है बारीक और बगैर झटके के। इसमें झटका नहीं है, इसमें आवाज के अंदर वाइब्रेशन नहीं है, यानी उसके अंदर आपने उसको हरकत में नहीं लाना। मिसाल मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला के कुरान पाक में है यतलूना, इन्नल्लज़ीना यतलूना, यत। अब आप जरा गौर से मेरी ता की अदायगी को समाअत कीजिए। यतलूना, यत यानी आवाज रुक गई, यत बारीक भी है और इसमें झटका भी नहीं है, और यत यत यानी आवाज जारी है, तो ये एक किस्म का झटका पैदा हो रहा है और इसमें कोई इहतिमाम नहीं करना पड़ता, बड़ी आसानी से अदा हो जाती है। तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। ता को हमने किया है बारीक, तो ता को क्या कर देंगे, मोटा।
तो को मोटा करके अदा करना है। यहां पढ़ा था यत, अगर या के बाद तो आ जाए तो क्या पढ़ेंगे? यौत। यौत या तो है ही बारीक, आगे तो आ गई है, तो की बार हमने थोड़ा सा एहतिमाम कर लेना है। ता में था बगैर झटके वाली, लेकिन तो में क्या है? झटके वाली। जिस वक्त इसके ऊपर जज़म आ जाएगी, ठीक है, या कोई हरकत आ जाएगी, तो आप इसको पढ़ते हुए थोड़ा सा, चूंकि आपने इसको मोटा भी करना है तो एक झटका भी आ जाएगा। मिसाल से बात समझ आ जाएगी। हत्ता मतलाइल फज्र, मतला, मत, 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 दोनों का फर्क देखिए। मत ये मैंने क्या पढ़ा है? ता। मत ये अब तो हो गई है, मोटा भी कर रहा हूं और उसमें हरकत भी है, झटका भी है, वाइब्रेशन आप कह लीजिए। तो ये फर्क हमने ता और तो की अदायगी में मद्देनजर रखना है। कुरान पाक में ये हुरूफ हमें एक एक पेज पर, एक एक आयत में कई कई बार पढ़ने को मिलते हैं। तो हमने हुरूफ की आवाजों को आपस में मिलने नहीं देना, ये फर्क मलहूज़ खातिर रखना है। हमजा और आइन का फर्क आपने मलहूज़ खातिर अगर रखा और उसके मुताबिक पढ़ा तो यकीनन आपके पढ़ने में इंशाअल्लाह ताला एक जान आ गई होगी। एक एक कायदा बस, ज्यादा नहीं, यानी वीकली एक कायदा हम याद कर लें, थोड़े से कायदे हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक हम कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दें तो 1 डेढ़ 2 माह के अंदर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कुरान पाक को अल्लाह के फजल करम से सही तौर पर पढ़ लें। अब देखिए यदि अपने पास मौजूद पेज पर ता और तो की सौत में फर्क, सौत कहते हैं आवाज को, तो ता की आवाज बारीक और बगैर झटके वाली। मिसाल हमारे सामने मौजूद है, यतलूना, अभी हम अगली इंशाअल्लाह कलिमात पर मश्क भी करेंगे। तो की आवाज इसके बारे में है कि इसको हमने मोटा करना है और झटके से अदा करना है। मातो, मातोला, मातोलाउन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक कलिमा इस्तेमाल किया है। अब देखिए जी आगे चंद एक कलिमात हैं, इनमें हम इंशाअल्लाह मश्क करेंगे। सबसे पहले है ता। ता से यानी ता जिन कलिमात के अंदर मौजूद है वो कलिमात, आइए मैं पढ़ता हूं, फिर उसके बाद आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। तीनुन, जी जी पढ़िए। तीनुन आयतुन मक्तबतुन नतीजतुन उसरतुन। अब इन सब कलिमात में क्या इस्तेमाल हुई है? ता। अब अगले कलिमात में क्या इस्तेमाल होने जा रही है? तो। अब इसको ता नहीं कह देना, ना तो ही कहना है, तो जी। बतनुन, वतनुन, तारिकुन, तामुन। अब इसमें देखें 2 हर्फ आ गए। पिछली बार वाला एक हर्फ वो कौन सा है? आइन, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद आज जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आमुन, तुयूरुन, जी। अब हमने इनको पढ़ा अलग अलग, अब जरा मिला के पढ़ते हैं। मिला के पढ़ते हैं ना, फिर फर्क वाज़ेह हो जाता है। अब देखिए ना, पहला सेट है, मसलन मैं अभी पढ़ता हूं, आप जरा गौर कीजिए। तला, तौला, दोनों को मैंने पढ़ा ना तो फर्क वाज़ेह हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तला तला दोनों को एक जैसे ही पढ़ देता हूं। अगर पढ़ता हूं तो इसका मतलब है मेरी गलती है, मुझसे मिस्टेक हो रही है, तो मैं इसको जरा दुरुस्त करूं। तो सुनिए जी, और फिर उसके बाद आप भी पढ़िए। तला, तौला, हाँ जी, पहला है तला और दूसरा तौला। तो लाम को नहीं मोटा होने देना आपने। तौला, तो मोटी हो रही है, लाम बारीक, जी। दोबारा तला, तौला। तीनुन, तीनुन, जी। तीनुन जो ता के साथ है, इसका क्या माना है? इंजीर। अल्लाह ने कसम उठाई है ना, वह तीन, कसम है इंजीर की। और जो तो के साथ है, इसका क्या मतलब है? मिट्टी। इंसान किससे पैदा हुआ है?
मिट्टी से। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, तीन मिट्टी के निचोड़ से अल्लाह ने इसको पैदा किया है। अब हम पढ़ दें मिन तीन ता के साथ ही, तो कितना माना बदल गया, इसलिए हमने इसको मद्देनजर रखना है। जी दोबारा, तीनुन तीनुन फातिरुन फातिरुन ताब ताब सतर सतर। जी अब आपने मिला के पढ़ा है ना इनको, तो अंदाजा हो गया कि हमने ता को कैसे पढ़ना है और तौ को कैसे पढ़ना है। लीजिए, ये था हमारा आज का कायदा तजवीद के मुताल्लिक। उसके बाद कुरान पाक को समझने के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है चंद अलामात का तारुफ और उनसे वाकिफियत, कि जिन अलामात को अगर हम समझ ले तो हम बहुत हद तक इस बात में कामयाब हो सकते हैं कि हम कुरान पाक का तर्जुमा खुद से कर सकें। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रही हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और अगर हम सुन रहे हैं तो हमें अंदाजा हो सके कि हम क्या सुन रहे हैं। तो आज का सेट है 3 अलामात पर मुश्तमिल। एक है वाव अलिफ, और वाव के ऊपर आती है जज़म। ये हमारे सामने अलामात मौजूद है, यहां देख लीजिए व्हाइट बोर्ड पे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पढ़ते। ये वाव और उसके बाद अलिफ, वाव के ऊपर है जज़म, और उसके बाद है वाव नून, वाव के ऊपर जज़म, नून के ऊपर जबर। उसके बाद है या नून, या के ऊपर जज़म और नून के ऊपर जबर। ये अलामात हैं, ये कलिमात के आखिर में आती हैं, शुरू में नहीं। पिछली बार जो हमने अलामतें पढ़ी थी वो कहां आती थी, शुरू में। हमजा शुरू में आता है, ता शुरू में आती है, या शुरू में आती है, इस तरह से। लेकिन ये वाली तीनों अलामतें ये आखिर में आती हैं और जमा मुजक्कर का माना देती हैं, यानी मेल्स के लिए इस्तेमाल होंगी, फीमेल के लिए नहीं। मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होंगी, मुअन्नस के लिए नहीं। और ज्यादा मुजक्कर के लिए, ज्यादा लोगों की आपने बात करनी है, और इज्तिमाइयत में जो चीज गालिब होती है ना, उसी का लिहाज रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने मर्दों को खिताब किया है तो औरतें भी उसमें आ जाती हैं, क्योंकि मर्दों को अल्लाह ने गलबा दिया है, फौकियत दी है। तो ये उमूमी तौर पर जमा मुजक्कर के लिए ये तीनों अलामतें इस्तेमाल होती हैं, और इनके होते हुए तर्जुमा हम करते हैं सब, सब लोग, सभी के मुताल्लिक बात हो रही है। एक फर्द मुराद नहीं, 2 मुराद नहीं, सब लोग मुराद हैं। तो ये इनकी मौजूदगी में तर्जुमा होगा। मिसालें हमारे सामने, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर यह कलिमा इस्तेमाल किया है, आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो, आमनू जो सब ईमान लाए हो। सब तर्जुमा क्यों किया हमने, वाव अलिफ की वजह से। ये वाव अलिफ ने हमारी रहनुमाई कर दी कि हम यहां पर तर्जुमा करें वो सब का तर्जुमा किया जाए। इसी तरह अल मुमिनून क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन फलाह पा गए। एक मोमिन, 2 मोमिन नहीं, सब मोमिन। सब तर्जुमा क्यों किया है, ये वाव नून की वजह से। क़द अफ़लहल मुमिनून, सब मोमिन फलाह पा गए। इसी तरह से या नून, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन ये वाली अलामत या नून, हम क्या तर्जुमा करते हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सब जहानों का रब है। सब तर्जुमा क्यों किया, ये या नून आखिर में मौजूद है इस वजह से। तो अल आलमीन, एक जहान नहीं, 2 जहान नहीं, सब जहान। सब जहान क्यों, आखिर में या नून है। तो ये वाव अलिफ, वाव नून, या नून, ये कलिमात के आखिर में आती हैं अलामतें, और ये जमा मुजक्कर का माना देती है। इनकी मौजूदगी में हमने तर्जुमा करना होता है सब। ठीक है जी, तो ये इनका बयान है। अब जरा हम इनको देखते हैं। फरमाते हैं ये तीनों अलामतें
ہمیشہ کلمات کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں. یعنی اب آپ نے مؤنث کی بات نہیں کرنی. اور میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ جس وقت جمع مذکر کی بات ہوتی ہے نا، چونکہ مؤنث مذکر کی ماتحتی میں اللہ نے ان کو رکھا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، سب نماز قائم کرو. کیا صرف مرد قائم کریں؟ نہیں، عورتیں بھی قائم کریں، کیونکہ مردوں کے نام پیغام آیا تو عورتیں اس میں آٹومیٹک شامل ہیں. جی اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں واو الف، یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے. یعنی عام طور پر آپ دیکھیں گے یہ آپ کو اسم کے آخر میں نہیں ملے گی. فعل کیا ہوتا ہے؟ جی کام، یعنی ایسا کلمہ جس میں یہ بتایا جائے یہ کام کوئی کر رہا ہے یا کام ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ہوتا ہے، ماضی کا زمانہ، حال کا، مستقبل کا. تو کہتے ہیں فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ عموماً سب کیا جاتا ہے. مثالیں دیکھیے جی، آمنو، آمنا ایمان لایا ایک شخص، واو الف لگ گیا تو کیا ترجمہ کیا؟ سب لوگ ایمان لائے. آمنو، سب لوگ ایمان لائے. سب کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا جی؟ آخر میں واو الف ہے. قالو، قال یقولو کا مطلب ہوتا ہے کہنا، تو قالو ان سب نے کہا، بالکل ٹھیک، ان سب نے کہا. عملو، عملا عمل کرنا، عملو سب نے عمل کیا. جاہدو، جاہد کا مطلب ہے جہاد کر ایک شخص کے لیے، اور واو الف آخر میں لگ گیا تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ سب جہاد کرو. جاہدو، دخلو سب داخل ہوئے، داخل یدخل داخل ہونا، واو الف لگ گئی تو ترجمہ ہوا سب داخل ہوئے. اب دیکھیے واو الف آئی ان کلمات کے آخر میں اور ہم نے واو الف کا ترجمہ کیا ہے سب، اور یہ جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے. دوسری علامت ہے واو نون، واو کے اوپر جزم اور نون کے اوپر زبر. فرماتے ہیں یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. فعل کہتے ہیں کام کو. تو کبھی اسم کے آخر میں کبھی فعل کے آخر میں، وہ آپ سیاق و سباق سے اندازہ کر ہی لیتے ہیں. کچھ علامات اسم کی فعل کی آپ کی ہیلپ کرتی ہیں اور آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل. اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. ایک نون وہ بھی ہوتا ہے جس کے نیچے زیر ہوتی ہے، وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے. فرماتے ہیں اس کا ترجمہ بھی عموماً سب کیا جاتا ہے. جیسے دیکھیے مسلمون، کیا ترجمہ کریں گے؟ مسلم ایک مسلمان، مسلمون سب مسلمان، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ. مؤمنون سب ایمان والے، سارے مومن. اب آگے دیکھیے جی، تشکرون، تا کہاں آتی ہے شروع میں جو اب آ جائے تو وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل. وہ کلمہ فعل ہوتا ہے نا، فعل کے شروع میں تا آتی ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا. اب دیکھیے شروع میں تا آ گئی، اس کا ترجمہ تو ہو گیا تو، آپ وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہیں ان میں سے، اور آخر میں واو نون آ گئی تو تشکرون کیا ترجمہ بن جائے گا؟ تم سب شکر کرتے ہو. تم کس کی وجہ سے ہم نے کیا ہے؟ شروع میں تا آ گئی. اور سب کس کی وجہ سے کیا ہے؟ آخر میں واو نون آ گئی. تو دیکھ لیجیے آپ نے ان علامات کی مدد سے ہی اپنے مقصد مدعا کو پا لیا کہ ترجمہ کر لیا. تم سب شکر ادا کرتے ہو. تخلقون، کریے جی، خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، تخلیق کرنا. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بالکل ٹھیک، تم سب پیدا کرتے ہو. تم کس کی وجہ سے آپ نے کیا ترجمہ؟ شروع میں تا کی وجہ سے. اور سب کس کی وجہ سے کیا ہے؟ آخر میں واو نون کی وجہ سے. تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو. دیکھ لیجیے واو نون ہے آخر میں اور شروع میں تا ہے. اچھا، عمل کرنے کے لیے عاملہ کا کلمہ آتا ہے. اگر میں کہوں کہ تم سب عمل کرتے ہو تو آپ کیا کہیں گے عربی میں؟ تعملون، بالکل ٹھیک. عقل سے کام لینا، عقیلہ، ٹھیک ہے نا، عین قاف لام، تم سب عقل سے کام لیتے ہو. تعقلون، داخل ہونا، داخلہ، تم سب داخل ہوتے ہو. تدخلون، بالکل ٹھیک،
تو اس طرح سے علامات کی مدد سے آپ خود اس قابل بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ خود ہی آپ عربی کے کلمات بنانا شروع کر دیں. لیجیے اگلی مشق. اگلی علامت ہے یا نون. فرماتے ہیں یہ علامت اسموں کے آخر میں آتی ہے. یہ جو یا نون والی علامت ہے نا، یہ فعلوں کے آخر میں نہیں آئے گی، صرف اسموں کے آخر میں آئے گی، اور اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے سب. جی کلمات ہمارے سامنے. مسلمین، سب مسلمان. ٹھیک ہے، وہ مومنون تھا یا مسلمون، اب ہے مسلمین. ترجمہ وہی ہے، فرق یہ ہے کہ واو نون جو ہے نا وہ اسموں اور فعلوں دونوں کے آخر میں آتی ہے، لیکن یا نون صرف اسموں کے آخر میں آتی ہے. جی مؤمنین کیجئے ترجمہ، سب مومن. متقین، سب متقی پرہیزگار لوگ. ساجدین، سب سجدہ کرنے والے. شاکرین، سب شکر کرنے والے. عاملین، سب عمل کرنے والے. تائبین، توبہ کرنا، سب توبہ کرنے والے. تو یوں آپ دیکھیں گے یا نون کی وجہ سے آپ نے سب کا ترجمہ کیا. تو یہ ہے جناب آج کا ہمارا یہ سبق. یہ 3 علامات ہم نے پڑھی ہیں، واو الف، واو نون اور یا نون. ان کی موجودگی میں ترجمہ کرتے ہیں سب. جی مجھے پلیز بتائیں کہ واو نون، جی واو نون یا نون کا فرق یہ ہے کہ واو نون آتی ہے اسموں اور فعلوں کے آخر میں. یہاں پہ جو اسم ہے جی اس کے آخر میں بھی واو نون ہو سکتی ہے، جی جی لیکن اس کے ساتھ یہ واو نون ہو سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک. ہاں اگر اس کو ہم آگے تھوڑا سا بڑھ کے دیکھیں نا تو یہ اعراب کی حالتیں ہوتی ہیں عربی زبان میں. اعراب کی حالتیں ہوتی ہیں. واو نون کے ساتھ جو حالت ہے نا یہ حالت ہوتی ہے رفعی. ٹھیک ہے نا، گرامر کی زبان میں اس کو کہیں گے رفعی حالت. چونکہ ہم اس کو بڑا شارٹ کر کے اور علامات کے ذریعے پڑھ رہے ہیں نا تو اس گہرائی میں نہیں ہم جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں نا تو واو نون جو یہ ہے نا یہ ہے اسم کی رفعی حالت، اور یا نون اس کو کہتے ہیں نسبی اور جری حالت. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے. اب مسلمان اس جملے میں بن گئے فاعل. اب فاعل کے متعلق عربی گرامر کہتی ہے آپ نے اس کے اوپر پیش دینی ہے، آخر میں آپ نے اس کی حالت رفعی رکھنی ہے. جیسے ہم نے بھی پڑھا ہے قد افلح المؤمنون. قد کس کے شروع میں آتا ہے؟ فعل کے شروع میں. قد کس کے شروع میں آتا ہے؟ فعل کے. تو قد افلح یقیناً فلاح پا گئے. کون؟ المؤمنون، مومن. اب یہاں پر کام کرنے والے مومن ہیں، کام جو کرنے والے ہیں نا فاعل وہ ظاہر ہے، اس لیے المؤمنون پڑھیں گے. اب کبھی المؤمنین نہیں پڑھیں گے. انا اگر شروع میں آ جائے نا تو اپنے بعد آنے والے کلمہ کو زبر دیتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ اکبر. اللہ، لفظ اللہ کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ پیش. اگر اس کے شروع میں انا لگا دینا تو کیا ترجمہ، کیا اعراب آئے گا؟ ان اللہ. ہم کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب انا نے آ کر زبر دے دی ہے. اب المسلمون یا المؤمنون سے پہلے آپ انا لگائیں تو کیا پڑھیں گے؟ ان المسلمین. یہ ہے، یہ تھوڑا سا بس سمجھ لیں آپ، اتنا ہی، زیادہ آگے نہیں ہم جاتے. بس اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا کہ یہ علامات ہیں. ان علامات کی موجودگی میں ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے سب، یعنی جمع مذکر کا. وہ پھر اعراب کی بحث ہے، وہ لمبی بحثیں آ جاتی ہیں. یہ رفعی حالت ہے، یہ نسبی حالت ہے، یہ جری حالت ہے، اس کے پہلے یہ کلمہ ہوگا، وہ پھر تفصیلات ہیں. بس ابھی ہم نے صرف یہ یاد رکھنا ہے واو الف، واو نون، یا نون کی موجودگی میں ہم نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ سب. ٹھیک ہے نا جی. جس وقت ہم خود کلمات بنائیں گے تو پھر ہم باقی چیزوں کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ابھی تو یہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آ جاتا ہے المؤمنون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. یہ والی اللہ تعالی نے آیت قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، بہت ساری صفات بیان کی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ان سب میں یا نون واو نون استعمال ہوا ہے. تو ہم نے ان کی موجودگی میں یہ ترجمہ کرنا ہے. جی انا اور انا کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے.
صرف ان کے استعمال میں فرق ہے. انا شروع میں آ جاتا ہے کلام کے اور انا درمیان میں آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، ویسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب کلمہ شہادت میں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اذان میں مؤذن کہتا ہے تو کیا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ محمدن کس نے کیا ہے؟ انا نے. لیکن چونکہ اشہدو کے بعد آ رہا ہے اس لیے انا ہے. اگر شروع میں آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بس یہ فرق ہے. انا کا معنی بھی بے شک ہی ہے. نہیں، ہاں وہ پیچھے والے سے ملانے کے لیے ہو گیا نا. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک، ٹھیک ہے نا، کہ بے شک، وہ ہم اپنی زبان میں ڈالنے کے لیے اس کو کر رہے ہیں، مگر انا کا معنی بھی وہی ہے، انا کا معنی بھی وہی ہے. فرق یہ انا شروع میں آ جاتا ہے، انا درمیان میں. دیجیے سورۃ الفاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ. پچھلی 2 کلاسز میں بھی کی، آج بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ ہمیں جو اجر دیتا ہے وہ انشاءاللہ ہماری نیتوں پر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تصحیح بھی ہوتی ہے. اور آج اس کی جو آخری باقی کی آیات ہیں اس کو ترجمہ میں ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیے الشیطان کیا استعمال ہو رہی ہے؟ تو. اب شیطان یہ ہم نے کبھی پڑھنا، ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ غلط ہے. تو کو کبھی تا نہیں بننے دینا، معنی بدل جائے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. جی الصراط اس میں کیا ہے؟ تا، اور المستقیم میں کیا ہے؟ تا. تا اور تا کا فرق. جی صراط الذین انعمت علیہم. صراط تانی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا ہی رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے. الحمد تمام قسم کی تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، ان کو پیدا کر کے ان کی زندگی بھر کا ذمہ اٹھا لینے والا. الرحمن الرحیم بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے، انتہائی مہربان ہے. کتنی خوبصورت صفات ہے ہمارے پیارے رب سبحانہ و تعالی کی. مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، قیامت کا دن کہ جس دن تمام قسم کے حساب اور کتاب برابر ہوں گے. اور اس قدر عدل ہوگا کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا اللہ ان کے درمیان بھی عدل کروائے گا.
اس قدر عدل اور انصاف کا پر مشتمل وہ دن، وہ بدلے کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ویسے ہی معاف کر دے۔ ہم تو بندوں کو بدلہ نہیں دے سکتے، حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو کیسے دیں گے؟ بس اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اس کی صفت ہے بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اب یہ باتیں ہو گئی اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی بزرگی، اللہ کی ثنا، جیسا کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے ان احادیث کو الحمدللہ مد نظر رکھا اور پڑھا۔ اب اس کے بعد بندہ اپنا اور اپنے رب کا تعلق ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اصل ترتیب جو ہے نا عربی زبان میں وہ ہوتی ہے نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینک ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر کاف کو پہلے لے آئے، کاف سے بات شروع نہیں ہو رہی، مزید زور بھی پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے شروع میں آ گیا ایاک۔ اب ترجمہ کیا بن گیا؟ صرف تیری ہی، یعنی تیرے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ عبادت کیا ہے؟ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال والنیات۔ بندہ اپنی زبان سے کچھ کہنے لگا ہے، بندہ اپنے وجود سے کچھ کرنے لگا ہے، بندہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے سب کاموں میں، باتوں میں، کاموں میں، نیت اور ارادے میں اس کے پیچھے نیت یہ ہے میری ہر بات سے، میرے ہر عمل سے، میرے دل میں آنے والے ہر خیال سے بس میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے۔ یہ عبادت ہے۔ پھر ہمارا بولنا بھی عبادت، پھر ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہمارا کھانا بھی عبادت، ہمارا آنا جانا، یعنی ہم نے ہر کام میں یہ کر لیا ہے میری ہر بات سے، میرے ہر کام سے، میری ہر نیت سے بس میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت شروع کر دے، اللہ میری اس بات کو پسند کر لے، یہ ہے عبادت۔ تو عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیے نا، ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، قیامت کے دن حساب اللہ نے کرنا ہے، جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، دنیا کے اندر بھی ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، تو ہم کسی اور کو راضی کرنے کے بجائے کیوں نہ اللہ کو ہی راضی کر لیں؟ تو جب رب راضی ہے تو سب راضی ہے، اس لیے عبادت صرف اسی کی۔ تو بندے کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ بندہ عبد ہے اور اللہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں۔ انتہائی عاجزی، خشوع خضوع کے ساتھ انسان اپنے آپ کو بالکل جھکا دیتا ہے، یہ بھی اہل علم نے عبادت کا ایک معنی کیا ہے۔ تو یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے، یعنی اپنی ہر بات میں، اپنے ہر کام میں، اپنے دل میں، کہ جس پر تیری نگاہ ہے کوئی اس کو دل کو دیکھ نہیں سکتا۔ دل میں اگر میں کوئی پلاننگ کر رہا ہوں نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس میں بھی میرا صرف یہی ارادہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں پر زور دے کر یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اگلی بات ہے وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ میری زندگی میں کبھی مشکل آ جائے، چونکہ میرا معبود تو ہے تو میں نے مدد تجھ سے ہی مانگنی ہے، اور مدد بھی تو نے ہی میری کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بڑی مشہور و معروف دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اپنے لیے استغیث، سب کے لیے نستغیث۔ اے ہمیشہ سے زندہ اللہ، اے ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں کہ تو ہی میری مدد فرما۔ تو یہاں پر دیکھیے بندہ ہاتھ باندھ کے اللہ کو بتا رہے، یا اللہ تیری تعریف کی ہے، تیری بزرگی بیان کی ہے، تیری ثنا کی ہے، اب تیرا میرا تعلق تو یہ ہے نا، تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مدد کرنے والا ہے، میں تیری مدد کا طالب ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہے میرا اور میرے بندے کا تعلق۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہمارے جیسے گناہگار زمین پہ ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آیات پڑھ رہے ہو، اور عرش بری سے اللہ تعالیٰ یہ فرما دے میرا اور میرے بندے کا تعلق یہ ہے۔ اب اس کے اندر کسی کو آپ نے درمیان میں لانا نہیں ہے،
وگرنہ آپ کو رب کا تعلق کیا رہ جائے گا؟ وہ تو ٹوٹ جائے گا نا، بیچ میں گیپ آ جائے گا. تو کیوں ہم اس میں کسی کو شامل کریں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی ہر جگہ سے سنتا ہے، وہ چیونٹیوں تک کی سنتا ہے. وہ کہاں اس کی مخلوق ہے، کہاں سے سن رہا ہے. وہ جو صحیح بخاری شریف میں غار میں پھنس جانے والے 3 لوگ، ان کی کس نے سنی؟ وہ جو غار اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں، ان کی کس نے سنی؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی کس نے سنی؟ تھا کوئی وہاں پر پہنچنے والا؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں کہنا وہ تو ہماری سنتا نہیں ہے. جی یہ غلط بات ہے. اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، کبھی اللہ پر اعتراض نہیں کرنا. ہاں پورے وثوق سے کہنا میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا اللہ سے تعلق ہے، میری سنتا ہے میرا اللہ. بس مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ مجھے سنانا نہیں آتا. میں وہ اوقات ضائع کر بیٹھتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہاں میرے بندے پکار. مثال کے طور پر رات کا آخری پہر اللہ تعالیٰ کہتا ہے حل من سائل، ہاں بھی ہے کوئی میرے در کا سوالی، فاوتیہ، کہ میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کر دوں. اس وقت تک تو میں سویا رہوں. وہ جو بڑا خوبصورت وقت تھا وہ میں نے ضائع کر دیا. اب دن کے اوقات کے اندر میں بہت ساری مصروفیات کے اندر اور ادھر ادھر پہ وہ ذہنی پوری توجہ بھی نہیں ہے میری، ٹھیک ہے نا، کاموں میں الجھا ہوا. تو اب میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، وہ للہیت بھی نہیں ہے، وہ خشوع بھی نہیں ہے. اسی لیے جو رات کی عبادت ہے نا، فرض نماز کے بعد اس کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہم نے اپنی کوتاہیوں پر غور کرنا ہے. ہم نے کبھی اللہ تعالی کے متعلق کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جو ہمیں لگتا ہو کہ یہ تو میرے اللہ کی شان میں کمی والا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سے سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے. تو بندہ یہ کہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی فرما دیتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَا، اب میرا بندہ جو سوال کرے گا نا میں اس کو ضرور عطا کروں گا. اب بندہ سوال کرنے جا رہا ہے کیا؟ اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں راستہ دکھا. ہدایت کے 2 معنی آپ سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ ہے بڑی نرمی سے اور محبت سے کسی کو گائیڈ کرنا. بندہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ بڑے پیار سے محبت سے اس کو بتاتے ہیں آپ اس طرف سے جائیے، آگے سے اس طرف مڑ جائیے. آپ بڑے اچھے انداز میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہادی کا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ اس کو ہدایت دے رہے ہیں. اور دوسرا مطلب ہے راستے پر چلانا. آپ کہتے ہیں کہ چلے آپ نے ضرور جانا، میں آپ کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جاتا ہوں تو میں آپ کو وہاں پہنچا آتا ہوں. تو یہ کتنا بڑا کردار ہے آپ کی طرف سے. تو ہدایت اہدنا، اے اللہ ہمیں بڑی محبت کے ساتھ، کیونکہ تو رحمان و رحیم ہے، تیرا میرا تعلق ہے. یا اللہ تو مجھے گائیڈ کر دے، بلکہ یا اللہ گائیڈ کیا کرنا، تو مجھے چلا ہی دے، مجھے میری منزل تک پہنچا دے. تیری منزل بندے کیا ہے؟ یا اللہ الصراط المستقیم، دنیا میں میری منزل ہے صراط مستقیم. یا اللہ صرف اس کی رہنمائی نہ کر بلکہ تو مجھے اس پر چلا دے، میرا ممد و معاون بن جا زندگی کے ایک ایک لمحے میں. اور یہ کوئی ایک پہلو کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہے. ہم تو اس کو خاص سمجھ لیتے ہیں کہ شاید دینی معاملات میں صراط مستقیم نہیں. ہم نے فجر پڑھی ہے، فجر میں دعا کی ہے، یا اللہ فجر سے لے کر ظہر تک میرے جتنے بھی معاملات ہیں، دنیا کے ہیں، کاروباری ہیں، گھریلو امور ہیں، مجھے قدم قدم پر تیری رہنمائی کی ضرورت ہے. اور یا اللہ اس میں صرف میری رہنمائی نہیں، تو نے پکڑ کے مجھے سیدھا کر دینا ہے. وہ جو آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ جس وقت بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے، ہر وقت بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے پھر میں اس قدر اس کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اس کے اعضائے جسم کے اندر روحانی طور پر میں اپنی قوتیں بھر دیتا ہوں. وہ پکڑے گا تو میری رہنمائی میں، چلے گا تو میری رہنمائی میں، وہ دیکھے گا تو میری رہنمائی میں، بولے گا تو میری رہنمائی میں. یہ ایک بلند مقام ہے جو بندے کو ملتا ہے کس وقت؟ جب بندہ اپنا اور اپنے اللہ کا تعلق مضبوط رکھتا ہے. تو اب دعا ہو رہی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے. تو صراط مستقیم زندگی کے ہر پہلو پر، ہر موقع پر، المستقیم بالکل سیدھا، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی اس میں سے ادھر ادھر راستے نہیں نکلتے، بلکہ بالکل سیدھا. اور یہ صراط مستقیم تو ایسا ہے کہ جو ہمیں دنیا کے اندر وفات تک، موت تک، ہر معاملے پر ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے اس میں.
اور اس کی منزل آخر ہے جنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف فرما اور آپ نے کچی زمین پر مٹی پر ایک سیدھا خط کھینچا اور پھر دائیں بائیں کو کچھ خطوط کھینچ دیے، پھر درمیان والے پہ آپ نے اپنی انگلی مبارک رکھی اور پھر سورۃ الانعام کی آیت جس میں صراط مستقیم کا ذکر وہ آپ نے پڑھی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تم سب نے اسی پہ چلنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بڑے راستے ہوں گے دائیں بائیں ادھر ادھر پگڈنڈیاں اور جناب ان پہ نہیں چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ان راہوں پر چلے نا پھر سیدھے راستے سے ہٹ کر تم اور سائڈوں پر نکل جاؤ گے، پھر فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ایک نے ایک راستہ چن لیا، دوسرے نے دوسرا چن لیا، تیسرے نے تیسرا چن لیا، اب ایک راستے پہ تو نہیں نہ رہ سکے۔ لاجک بھی یہی ہے کہ سیدھا ایک راستے پر سب ہوں گے تو متفق رہیں گے، اگر کسی نے کوئی دائیں طرف کا راستہ کسی نے بائیں طرف کا راستہ اختیار کر لیا اتفاق پارا پارا ہو جائے گا۔ آج امت کا اتفاق پارا پارا کیوں ہے؟ ہم نے اپنے پیارے نبی کا دیا ہوا صراط مستقیم چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، قرآن پاک نے بھی کہا ما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اتارا ہے وہی حق ہے، وہی ہدایت ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان تمسکتم، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو تو گارنٹی دی تھی آپ نے کہ لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ آج میں سوچوں میں زندگی کی کتنے معاملات کے اندر غلط راہوں پہ چل پڑتا ہوں، اپنے معاملات، لوگوں کے ساتھ ڈیل، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، اپنے گھر کی زندگی، اولاد کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، میرے کاروباری معاملات ہیں، میں کتنے مواقع پر صرف دینی طور پر نہ آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ بٹی پڑی ہے اور جناب فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، وہ تو ایک الگ ہی سلسلہ ہے نا۔ آپ مذہب کے لحاظ سے دیکھ لیں، سیاست کے لحاظ سے دیکھ لیں، کہاں امت مسلمہ اکٹھی ہے۔ لیکن ہم انفرادی طور پر بھی تو سوچیں نا، ہم کس قدر اللہ کے دیے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ اپنے وجود سے ہم شروع کریں، میری روزانہ کی اپنی زبان کا استعمال، میرے وجود کا استعمال، میرا اپنے متعلقین، اگر میں مرد ہوں تو بیوی کے ساتھ معاملات، عورت ہوں تو مرد اپنے شوہر کے ساتھ معاملات، ماں باپ کے مقام پہ ہوں تو اولاد کے ساتھ معاملات، اولاد ہوں تو ماں باپ کے ساتھ معاملات، پھر اسی طرح سے دیگر معاملات، کہاں میں صراط مستقیم کے مطابق چل رہا ہوں، کہاں میں حق پر چل رہا ہوں۔ یہ بڑا سوچنے کی بات ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسروں کو کہہ دینا، دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال دینا، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو طنز کر دینا، یہ بڑا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو اس ترازو میں لا کر تولنا، پھر اپنی اصلاح کرنا، یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو بندہ یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، ہر قدم پر میری رہنمائی کر، میں گھر میں ہوں تب بھی، باہر ہوں تب بھی۔ اچھا راستہ کن کا دیکھیے، صراط، راستہ الذین، ان لوگوں کا، انعمت، کہ آپ نے انعام کیا ہے، علیہم، ان پر، یا اللہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے نا ان کا راستہ، وہ صراط مستقیم ہے۔ کون ہے وہ انعام یافتہ لوگ؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں انعام یافتہ۔ سر فہرست ہے اللہ کے نبی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے صدیقین، پھر تیسرے نمبر پر آتے ہیں شہداء، اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں صالحین۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کتنی قیمتی دعا ہے، یا اللہ مجھے میری زندگی میں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلا دے، میں نبیوں کی راہ پہ چلوں، میں صدیقوں کی راہ پہ چلوں، میں شہداء کی راہ پہ چلوں، میں نیک لوگوں کی راہ پہ چلوں۔ تو یہ ہے اس قدر اہمیت کے حامل دعا، اسی لیے تو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے تاکہ انسان قدم قدم پر اپنے رب سے رہنمائی لے کر چلے۔ یہ کامیاب لوگ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی، اور اپنی زندگی کے تمام امور کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور ساتھ ہی کہہ دیا غیری، نہ کہ المغضوب، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر،
ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی راہ پر۔ اس آیت کے اہل علم نے دو قسم کے ترجمے ذکر کیے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ ایک تو ترجمہ مشہور یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ بڑا دلچسپ ہے، وہ کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب جن پر تو نے انعام کیا ہے نا، نہ تو ان پر تیرا غضب ہوا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء، صالحین پر نہ اللہ کبھی غصے ہوا، نہ اللہ کا کبھی غضب ہوا، نہ اللہ نے ان کو گمراہ ہونے دیا۔ یا اللہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں نا، نہ ان پر کبھی تیرا غضب ہوا ہے نہ یہ گمراہ ہوئے، مجھے تو بس ان کا راستہ چاہیے۔ غضب کن پہ ہوا؟ یہودیوں پر، یہودیوں پر غضب ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں، اللہ نے کہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، یہ وہ بدبخت ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برسیں، اللہ کا غضب ہوا، اور ان میں سے اللہ نے ان کے پہلے والوں کو، بہت سو کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ تھے یہودی۔ اور گمراہ کون ہے؟ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ضلوا وضلوا کثیرا، یہ عیسائی لوگ ہیں۔ سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ علیہم السلام کو رب کے درجے پر فائز کرنے والے، اللہ نے کہا خود بھی گمراہ ہو گئے، بہت سے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفسیر میں یہ وضاحت کی ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد ہے یہود، اور الضالین سے مراد ہے نصارہ۔ اب بندہ یہ دعا کر رہا ہے اللہ ان کے نقش قدم پہ مجھے نہ چلانا، مجھے اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ چلانا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے سے آگاہ بھی کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم نبیوں کی راہوں کو چھوڑ دو، صدیقوں، شہداء، صالحین کی راہوں کو چھوڑ دو، اور اپنے سے پہلے والی امتیں ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو۔ مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے ایسا ہوگا۔ عرض کیا اللہ کے نبی ہم سے پہلے والے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا یہود و نصارہ۔ تم نبیوں کے راستے پر نہ چلو، دیگر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر نہ چلو، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو۔ اور ہمارے قومی شاعر نے کہا تھا نا وضع میں تم نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہم لوگ یہودیوں کی نقالی کرتے ہیں، عیسائیوں کی کرتے ہیں، ہندوؤں کی کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اپنے پیارے نبی کی نقل کیوں نہیں اتارتے؟ ہم صدیقین، شہداء، صالحین کی ہم نقل کیوں نہیں اتار؟ بھی نقل اتارنی ہے تو اچھے لوگوں کی اتاریں نا، نقل ہی اتارنی ہے تو ان کی اتاریں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ہم ان کو کیوں دیکھیں جن پر اللہ کی لعنتیں برسی، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے، جو کروڑوں بتوں کے پجاری، ہم ان کی طرف کیوں دیکھیں؟ دنیا کے اندر اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بلند ترین قوم ہے، جن کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے آج کا۔ آج بہترین امت وہ بدترین امتوں کے پیچھے چل رہی ہے اور ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سباق دیا۔ ہم تو بڑے اختصار سے چند ایک چیزوں کو کور کر رہے ہیں نا، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن پاک کا اللہ نے خلاصہ اور اجمال اللہ نے اس سورت میں جمع کر دیا ہے۔ اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد آخر میں پڑھتے آمین، اس کا مطلب اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ جو میری التجا ہے، دعا ہے، یا اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ اور پھر نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، سب لوگ آمین کہو، امام صاحب بھی آمین کہیں، مقتدی بھی آمین کہیں، اور فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ صرف تم ہی نہیں کہتے، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی نا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنے مواقع ملتے ہیں ڈیلی؟ 6، 2 بار فجر میں، 2 بار مغرب میں، 2 بار عشاء میں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں تو سری ہے نا، جاری نمازیں، فجر، مغرب اور عشاء،
6 مواقع میں ملتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کر لیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جو مدینہ میں یہودی رہتے ہیں نا یہ بڑے جلتے ہیں, ان کو بڑا حسد ہوتا ہے. کہ مسلمانوں تمہاری جن چیزوں سے یہودیوں کو بہت زیادہ حسد ہوتا ہے نا وہ 2 ہی چیزیں ہیں, ایک تمہارا نماز میں آمین کہنا اور دوسرا تمہارا ایک دوسرے کو ملتے وقت سلام کہنا. یہودی اس سے بڑا حسد کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوبصورت سنت دی کہ تم آمین کہو بلند آواز کے اندر, تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارا دشمن اس سے جلے گا. تو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوبصورت ادائیں ہیں. یہ ہے جناب سورۃ الفاتحہ جس سے اللہ کے کلام قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے. اب جب بھی ہم اس کی تلاوت کریں, نماز میں پڑھیں, نفلوں میں پڑھیں, سنتوں میں پڑھیں, فرضوں میں پڑھیں, تو ہم اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ تعالی پڑھیں تاکہ ہماری رغبت, ہمارا شوق ہمارے رب کی طرف اور بڑھے. میں نے عرض کیا نا کہ جس وقت ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کی کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, میرے نصیب کے کیا کہنے, میرا رب کہہ دے حمدنی عبدی, میرے بندے نے ساری دنیا سے کٹ کٹا کے سب کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ کر میری تعریف کر دی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے باقی کلمات. تو اسی بنیاد پہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا نا میں ویسے ہی فیصلہ کر دوں گا. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اپنے دل و دماغ میں یہ چیز رکھ کے, یہ نیت کر کے کہ میں زمین پہ کھڑا ہو کر اپنے اللہ کی یوں تعریف توصیف بیان کر رہا ہوں, اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں اور میرا رب مجھے ضرور آسمانوں سے عرش بری سے جواب دے رہا ہے. تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی دعا کے اندر ایک انتہائی اہمیت کی حامل دعا ہم نے رکھی ہے. آج کی ہماری جو زندگی ہے ٹینشنوں, غموں, فکروں سے بھری پڑی ہے. ہر طرف ٹینشنیں. کوئی خوش قسمت ہی ہوگا جو ٹینشنوں سے پاک ہو, وگرنہ جس کے ساتھ بھی بیٹھے وہ کہتا ہے اس بگول کچھ نہ فرول. ہاں جی, نہ پوچھو جی کتنی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں. کوئی گھریلو حوالے سے, کچھ کاروباری حوالے سے, کوئی بہت ساری زندگی کے معاملات ہیں. تو غم اور پریشانیاں, آج ہم نے جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے غم اور پریشانی سے نجات کی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا غم پریشانی اس وقت ہوتی جس وقت آپ دشمنان اسلام سے جہاد کے لیے نکلتے. ٹھیک ہے, ایک سفر غالباً تبوک کا تھا. تو صحابی رسول کہتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس وقت بڑا کثرت سے پڑھ رہے تھے. بہت زیادہ آپ نے پڑھا, اتنا پڑھا کہ شمار ہی نہیں ہو سکا. کیا ہے وہ دعا سن لیجئے. دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. معروف تو یہ ہے غم اور پریشانی سے نجات کی دعا, لیکن یہ حقیقت میں 8 چیزوں سے انشاءاللہ نجات کی دعا ہے. دیکھیے کون کون سی. اللہم اے اللہ, انی اعوذ بکا, بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں, من الہم, غم سے, ہم غم فکر ان سے, والحزن, اور پریشانی سے. میں بڑا مغموم ہوں, میں بڑا پریشان ہوں, مجھے جناب فلاں ٹینشن ہے. تو ابتدا میں یہ دعا ہو گئی. اس کے بعد والعجزی, اور عاجزی سے, میری ٹینشنیں, میری پریشانیاں, میرے معاملات مجھے بے بس کر دے, اللہ میں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. والکسلی, اور کاہلی سے. ٹھیک ہے, جب بندے کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے بندہ کیا ہوتا ہے, اس کی قوتیں جواب دے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بنیاد کیا چیز بنتی ہے, ٹینشن. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے ضرور تم نے کوئی ٹینشن لی ہے, آپ نے اپنے بزرگوں کو لگتا ہے کوئی ٹینشن دی ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے کہ جو ٹینشن ہے نا, یہ جو غم فکر, یہ ساری بیماریوں کی جڑ بن چکی ہے آج. تو اگلی چیز ہے والکسل, کاہلی سے, اور اگلی چیز والبخلی, اور بخیلی سے, والجبنی, اور بزدلی سے. کتنی قیمتی باتیں ہیں. وضلع الدین, اور یا اللہ قرضے کے بوجھ سے, میں مقروض ہو جاؤں, قرضے کے بوجھ تلے دب جاؤں, اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. وغلبۃ الرجال, اور لوگوں کے غلبے سے, لوگ مجھ پر غالب آئے, کو مجھ پر آوازیں کسے, کو مجھے گالی گلوچ کرے, کو مجھے دبائے, تو ان ساری چیزوں سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو کبھی بھی زندگی کے اندر ظاہر ہے ہماری زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہی ہیں, یہ معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس دعا کو بکثرت پڑھنے کا اہتمام کریں,
انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور ان چیزوں سے اپنی حفاظت میں بھی رکھے گا، اور اگر کوئی مبتلا ہو تو اللہ اس کو ضرور نجات بھی عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ پہ دعا کر دیجیے گا، خاص طور پہ ہمارے دوست بٹی صاحب، شبیر بٹی صاحب، ان کے بھائی کا آپریشن ہوا ہے، اوپن ہارٹ سرجری تھی، تو 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا۔ اللہم شفیع انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستوں سے یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ تمام سبق جو ہیں وہ فوٹو کاپی کی صورت میں آپ کو ملتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو ایک کتاب کی شکل میں فولڈر کے اندر جو ہے نا وہ اپنے پاس محفوظ کریں، اور خاص گزارش اس میں یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے اپنے تک نہ رہے، اپنے اپنے گھروں میں اس سبق کو اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نا ضرور ان کو بھی سکھائیں، تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ کسی کے پاس پرانے سبق نہیں ہیں تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، ابھی بھی کچھ پڑے ہوئے ہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کچھ زیادہ کاپیز میں رکھ دوں گا تو وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیراً۔ جی کوئی سوال ہو کسی کا تو کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو آپ نے فرمایا تھا اقرا بہا فی نفسک، آپ اس کو دل میں پڑھیں، جبکہ اقرا کا الفاظ استعمال تب ہوتا ہے جس میں ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے، اس کے ذرا وضاحت فرمائیں۔ جی وہ سورۃ الفاتحہ کے بیان میں یہ حدیث ذکر ہوئی تھی جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نامکمل رہ جاتی ہے۔ تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا جی انا کنا وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، آپ اس کو اپنے دل میں پڑھ لو۔ تو ہمارے محترم بزرگوں کا یہ سوال ہے کہ اقرا، اس کے لیے تو ضروری ہے ہونٹوں کا ہلنا، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، آپ اپنے دل ہی اپنے منہ میں ہی پڑھ لیتے ہیں، آپ منہ سے نہیں گنگناتے، ٹھیک ہے، آپ اپنے دل کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سورۃ الفاتحہ کا دل میں پڑھنا بھی کفایت کرے گا اس حدیث کی روشنی میں۔ اور دیکھیے صحابی رسول کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ بذات خود اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ کو ہونٹوں کو ہلانے کی یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اب آپ امام کے پیچھے آپ نے ان کی آواز کو اور ان کی تلاوت کو غور سے سننا ہے۔ اگر آپ اپنے منہ سے ادا کریں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کی توجہ ادھر نہیں ہوگی، آپ نے اپنی توجہ کانوں کی ادھر رکھنی ہے، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے کہ آپ اپنے منہ ہی منہ میں پڑھ لیں۔ اور اللہ نے اس صورت کے اندر اتنی چاشنی اور خیر و برکت اور اتنی آسانی رکھ دی ہے کہ آپ کسی کے بے شک کتنا زیادہ شور کیوں نہ ہو رہا ہو، آپ پھر بھی اس صورت کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہے بھی مختصر لیکن کمال کی ہے، سبحان اللہ، کہ ان کو پڑھنا کو مشکل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس کو اپنے جی میں، یعنی آپ اپنے ہونٹوں کو ہلائے بغیر، آواز نکالے بغیر، آپ اپنے منہ ہی منہ میں اس کو پڑھ لیں، منہ بند کر کے آپ اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے، بندہ کہتا ہے میں دل میں یا جی میں کیسے پڑھوں، تو آپ اپنے ہونٹ بند رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کی پریکٹس کر کے کسی وقت دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہونٹ جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس دوران ہی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ جی اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب خاموش ہے، خاموشی سے اپنا پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب انہوں نے بلند آواز میں پڑھنا ہے، مطلب فجر کی نماز ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، ان میں مسئلہ پیش آتا ہے، اس وقت صورتحال جب آپ کو موقع ملے، آپ نے مثلا امام صاحب بھی ثنا پڑھ رہے ہیں، آپ نے جلدی پڑھ لی اور آپ اس سے پہلے پڑھ لیں۔ بہتر طریقہ پتہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا، آپ ایک آیت پڑھتے رک جاتے، اور اس دورانیے میں صحابہ کرام مقتدی پڑھ لیتے، دوسری آیت پڑھتے رک جاتے، ہر آیت پر آپ وقف کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ ایک ہی سانس میں اتنی ساری آیات پڑھ لیں، یہ تو آج کے ہمارے قرآن کرام کرتے ہیں نا، ایک ہی سانس میں کافی ساری آیات پڑھ لیتے، نہیں، آپ اپنے مقتدیوں کو پورا موقع دیتے تھے، پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، حدیث میں آتا ہے توقف، رک جاتے، وقف کرتے، ٹھہر جاتے، اتنی دیر میں مقتدی پڑھ لیتے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے آج ہمارے ہاں یہ چیز، تو لہٰذا ہم سب کو اپنے عمل کی فکر خود کرنی ہے۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بڑے سینگوں والی بکری جو ہے وہ چھوٹے سینگوں والی بکری کو مارے گی، اس کا بھی جزا قیامت میں ہوگی. کیا جانور قیامت والے دن ہوں گے؟ جی، تمام کی تمام مخلوقات ہوں گی. بڑے سینگوں والی نے، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی تصفیہ کروائے گا، عدل کرے گا، پھر ان کو موت سے دوچار کر دیا جائے گا. مخلوق ساری اللہ کی قیامت کے دن جمع ہوگی، ساری مخلوق ہوگی، لیکن جزا اور سزا کا جو فائنل عمل ہے نا جنت دوزخ کا، وہ جنوں اور انسانوں کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے فرشتے بھی ہوں گے، دیگر ساری، حتیٰ کہ موت بھی ہوگی. پھر اس کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور اللہ کہے گا لو بھائی آج موت کو بھی موت آ گئی ہے. تو وہاں پر جمع سب نہیں ہونا ہے، حساب کتاب سب کا ہی ہونا ہے. تو سینگوں والی بکری، حدیث میں آتا ہے سینگوں والی بکری نے دنیا میں اگر بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل کروائے گا. اس میں حقیقت کے اندر یہ تنبیہ ہے، وعید ہے کہ انسان سوچے اگر جانوروں کے ساتھ معاملہ ہے تو ہمارے ساتھ پھر کیا بنے گا. ہمیں تو اپنے معاملات بلاولا صاف رکھنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو دعا اکثر پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہاں الفاظ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وہ اعوذ بک کا تکرار سے آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض روایات کے اندر اس طرح کے الفاظ بھی ہیں، اعوذ بک بار بار آ رہا ہے. یہ صحیح بخاری شریف میں اگر آپ دیکھیں گے نا 2800 میں نے اسی لیے ساتھ حوالہ کوڈ کر دیا تاکہ آپ کو یہ دعا پڑھنے اور سمجھنے میں، اور اگر اس کا ریفرنس بھی آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو دیکھنے میں آسانی رہے. تو وہاں پر یہ حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جی بسم اللہ. جی جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو برکت دے. جی جی بہتر. یہ جو واو الف کی علامت ہے نا، واو الف کی علامت، یہ عام طور پر یہ بھی فعل کے ساتھ آتی ہے، واو نون بھی فعل کے ساتھ آتی ہے. سوال اچھا ہے الحمدللہ. تو واو الف آتی ہے ایسے فعل کے ساتھ جس میں ماضی کا تذکرہ ہو، فعل ماضی کے ساتھ آتی ہے. آپ کہ آمنو وہ سب ایمان لائے، قالو ان سب نے کہا، دخلو وہ سب داخل ہوئے، یہ سب اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. فعل امر کے آخر میں بھی آتی ہے، جیسے جاہدو جہاد کرو، قاتلو قتال کرو، آمینو ایمان لاؤ. ایک ہوتا ہے فعل مضارع جس میں موجودہ زمانے کا اور آنے والے زمانے کا ذکر ہوتا ہے، اس میں آتی ہے واو نون، اس میں واو نون آتی ہے. یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، یقاتلون وہ سب قتال کرتے ہیں، تعقلون تم سب عقل سے کام لیتے ہو، تذکرون تم سب نصیحت پکڑتے ہو. یعنی موجودہ زمانہ یا آئندہ والے زمانے کے لیے آپ اس میں ذکر کر لیں. تو یہ فرق ہے جی اس میں. جی قسم نماز پڑھتے ہیں اس میں فرض بھی تو ہم قصر کر دیتے ہیں، سنتے پڑھنی ہوتی ہے یا نہیں پڑھنی؟ ہاں جی، سفر کے دوران جب آپ نے نماز قصر پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے اس میں. آپ نے صرف اس کے اندر فرض پڑھنے ہیں، سنت نوافل نہیں. وہ آپ کی ثواب دید پر اگر پڑھنا چاہیں تو. اور 4 رکعتوں والی نماز وہ 2 رکعتیں بن جائے گی. ظہر کی کتنی رکعتیں؟ 4. آپ نے صرف 2 فرض پڑھنے ہیں اور آپ کو پوری نماز کا ثواب مل جائے گا. اور یہ چیز بھی ہے کہ اگر بندہ عام حالات میں سنتوں و نفلوں کا اہتمام کریے، بات توجہ سے سنیے گا. ہم عام حالات میں فرائض ہی صرف پڑھیں، اگر بیمار ہو گئے تو ہمارے کھاتے میں کون سا ثواب لکھا جائے گا؟ صرف فرضوں کا، کہ یہ تو فرض ہی پڑھتا ہے، سنتے تو پڑھتا ہی نہیں، نفل تو پڑھتا ہی نہیں ہے. اگر ہم سفر میں ہیں تو ہم نے قصر کر لی نماز، اب ہمیں کس چیز کا ثواب ملے گا؟ صرف فرضوں کا، کیونکہ ہم فرض ہی پڑھتے ہیں. جو خوش نصیب سنتیں بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح حضر کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں یہ عمل کرتا ہے نا، اس کا ویسے ہی حساب جاری رکھو. اس کا مطلب ہے سنتیں اور نوافل ہمیں چھوڑ نہیں دینے چاہیے. یہ ہمارے بڑی کوتاہی ہیں. ہم کہتے چلو سنتیں ہی ہیں جی، کیا فرق، بڑا فرق پڑتا ہے. یہ جب قیامت کے دن اعمال تلیں گے نا پھر نظر آئے گا کہ فرق کتنا پڑتا ہے.
اس لیے آپ قصر پڑھتے ہی اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے اپنے بندے کو کوئی رعایت دی ہے نا، بندہ اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. آپ 2 رکعتیں پڑھیں آپ کو اجر بھی ملے گا، اللہ کی خوشی بھی مل جائے گی. 4 رکعتیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے نا اللہ کی خوشی کا، اس سے شاید آپ محروم ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے رعایت دی ہے اور آپ اس رعایت کو لے جاؤ گے تو چلو میں 4 ہی پڑھ لیتا ہوں، میری سنتے بھی پڑھتا ہوں. سنتے نفل سفر میں نہیں ہے، قصر نماز ہے، وہ بھی فرضوں کو اللہ نے قصر کر دیا ہے کہ چلو سفر کی حالت کے اندر تم 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھ لو. تو فجر کے تو 2 ہی فرض ہیں، وہ پڑھنے آپ نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں بھی نہیں چھوڑی، تو اس کا مطلب ہے فجر کی 2 سنتیں 2 فرض آپ نے پڑھنے ہیں، ظہر کے صرف 2 فرض پڑھنے ہیں، عصر کے صرف 2 فرض، مغرب کے 3 فرض، اس میں نہیں تخفیف، اس میں 2 نہیں پڑھنے آپ نے، وہ 3 ہی پڑھنے ہیں. تو مغرب اور فجر اس کا یہ ہے کہ آپ نے مکمل فرض پڑھنے. عشاء کے 2 فرض ہیں یعنی سفر کی حالت میں، ویسے 4 ہیں حضر کی حالت میں لیکن سفر میں 2، اور وطر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نہیں چھوڑا. تو یہ مسافر کی نماز ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. ایک سر گزارش یہ کروں گا کہ روز کے سبق کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کوئی ایک آدھ آیت، کیونکہ اب ماشاء اللہ قواعد تمہارے کافی ہو گئے ہیں، تو ایک سلسلہ جو ہے وہ جڑا رہے، اس کے لیے کوئی سلسلہ جاری کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ہمارے محترم صدیق صاحب ماشاء اللہ توجہ دلاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی ہم شروع کرتے ہیں جلد اللہ کی توفیق سے. واٹس ایپ گروپ کے اندر جو احباب ابھی تک شریک نہیں ہو شریک ہو جائیں، ان کا نمبر انشاءاللہ لے لیں. گروپ ماشاءاللہ انہوں نے بنایا ہے، بڑی ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزا دے. تو ماشاءاللہ پوری طرح اس کے ساتھ ساتھیوں کو منسلک رکھنا. بعض دوستوں نے ماشاءاللہ اپنی دعائیں مجھے سینڈ کی پرسنل میں کہ میری یہ دعا سن لیں، مجھے موقع ملا میں نے اصلاح بھی کی الحمدللہ کہ ان لفظوں کو آپ درست کر لیں. کسی نے سورۃ الفاتحہ مجھے الحمدللہ بھیجی کہ لیں جی میری یہ سن لیں. تو اب جیسے جیسے ہم قواعد پڑھ رہے ہیں نا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ کہ آپ کو 1 2 آیات یا آخری جو صورتیں ہیں نا وہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو دیں تاکہ آپ ان کی تصحیح کرتے چلے جائیں انشاءاللہ العزیز. یہ اچھی تجویز ہے، ہم کوشش کریں گے اس پر عمل ہو. دعا کر لیجئے بیماروں کے لیے اور خاص اور اس مریض کے لیے جی ہمارے کوک جو کھانا بناتے تھے ان کو میں نے رات کو کال کی جی تو وہ صبح آ رہے تھے، صبح پتہ چلا کہ رات کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ ہمیں بھی اور ہمارے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. جس مریض کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بیمار ہیں، آپریشن ہوا ہے، ہوش میں نہیں آئے، یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ انہیں بھی شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. روحانی، جسمانی، معمولی، مہلک ہر قسم کی بیماری میں کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اپنی رحمت فرما کہ سب کو یا اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما. بے اولاد لوگوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد دی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک نیک نامی کا باعث بنا. یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. میرے والدین کریمین سمیت یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان، ہمارے اعزاء اقارب اہل و عیال، یا اللہ جو بھی وفات پا کے آپ کے پاس آ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ جن کے متعلق کہا گیا ہے ہم ان کے حق میں بھی دعا گو ہیں. یا اللہ جو بھی مسلمان آپ کے پاس آ گیا ہے اپنی رحمت فرما کے اس کو معاف کر دیجیے، اس کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. یا اللہ قبر کی سختیوں سے عذاب سے بچا لیجیے. یا اللہ جب ہم پر بھی وقت آخر آئے
ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا، ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرما دینا، یا اللہ نبیوں صدیقوں شہداء صالحین کا ساتھ نصیب فرما دینا، دنیا میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الکریم، آمین یا رب العالمین۔